अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज हमारा ऑनलाइन सेशन है और हमारे साथ दो अजीम शख्सियात, अजीम मेहमान हमारे साथ जलवागर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये हमारा ऑनलाइन सवालातो जवाब सेशन है और सामईन नाज़रीन से मदनी इल्तिजा है कि अगर वो भी कोई सवालात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो स्क्रीन पर चलाया जाएगा और एक मेल आईडी है, आप उस पर सवालात भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ अगले जो सेशन होगा उसमें जवाब दे दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हज़रत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत मुफ्ती तारिकुल क़ादरी साहिब क़िबला, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं माशाल्लाह नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़ादिर जलाली साहिब क़िबला। दोनों हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। माशाल्लाह तमाम हजरात, दोनों हमारे मेहमान, खुसूसी मेहमान हमारे साथ जलवागर हैं। दोनों हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ और खैर मकदम है आपका हमारे इस लाइव शो में। तो नाजरीन से मैं एक बार फिर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो भी अगर कोई सवाल, कोई भी इस्लामिक सवाल अगर करना चाहते हैं तो तरीक़ा निहायत आसान है। हमारे नंबर पर जो स्क्रीन पर चलाया जाएगा, कमेंट के ज़रिए आपको दे दिया जाएगा, उस नंबर पर या हमारी मेल आईडी पर आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो अगला सेशन होगा उसमें हम जो है उसका जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल देंगे। आइए सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि आज नाज़रीन के लिए हमने जो वक्त मुतय्यन किया था थोड़ी ताख़ीर हो गई, इसके लिए माज़रत। आइए सवालात व जवाब का सेशन हम शुरू करते हैं। हज़रत मुफ्ती तारिकुल क़ादरी साहिब हमारे साथ जलवागर हैं और आज जो है 27 तारीख़ हो चुकी है, 27 शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक निहायत करीब है। तो हज़रत सवाल ये था आपसे कि मोबाइल या सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो या टेलीविज़न या अखबार वगैरह के ज़रिए चाँद की शक्ल, उस खबर पर एतमाद करते हुए रोज़ा रखना सही होगा या नहीं? बिस्मिल्लाह ताला व तक़द्दस वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि हज़रत मौलाना जिलानी साहब ने सवाल किया कि चाँद की रमज़ान मुबारक का महीना करीब है और खबरें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल होंगी और लोग जो है टेलीविज़न और फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़रिए खबर देंगे। तो ऐसी सूरत में क्या उन खबरों को पेश नज़र रखते हुए उनका एतबार किया जाएगा या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि देखिए, फ़ोन के ज़रिए या सोशल साइट पे या आज के टेलीविज़न पे जो चैनल वगैरह चलते हैं या यूट्यूब वगैरह पे जो उलमाए किराम चलाते हैं, वो अगर खबर देते हैं तो उनकी खबर का एतबार चाँद की शहादत में बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसलिए कि शरीयत इस्लामिया का मसला है कि ख़त के ज़रिए अगर किसी ने चाँद की शहादत की इत्तला दी तो इंद शरा ख़त की गवाही भी मोतबर नहीं। इसलिए कि एक तहरीर जो है दूसरी तहरीर के मुशाबे होती है और उससे इल्म यकीनी हासिल नहीं होता है। लिहाजा इस बुनियाद पर फ़ोन के ज़रिए और टेलीविज़न के ज़रिए ये शहादत का एतबार नहीं किया जाएगा। इसलिए जब ख़त का एतबार नहीं किया जा रहा तो ये तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। माशाअल्लाह हमारे साथ हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़ादिर जलाली साहिब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। हुजूर, आपसे सवाल ये था कि जैसे कि रुपया अगर बैंक में जमा है तो साल मुकम्मल होने पर उस पर भी ज़कात होगी या नहीं? इसका जवाब इनायत फरमा दें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب قبلہ نے سوال کیا کہ بینک میں جو پیسے جمع ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ بینک میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ اپنے ہی مانے جاتے ہیں، لہذا سال کے مکمل ہونے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں تحریر فرمایا کہ پیسہ کہیں جمع ہو یا کسی کے پاس امانت ہو تو مطلقاً اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے غلام جیلانی صاحب ایک کہ جیسے بینک میں پیسہ جمع ہے تو واجب الادا ابھی نہ ہو، لیکن اگر نکالنے کے بعد بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں تب بھی ہو جائے گی، اور اگر بینک میں جمع ہے اور اسی سال بھی ادا کر دے تب بھی زکوٰۃ دونوں صورتوں میں ادا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں، تو آپ کو کمنٹ کے ذریعے موبائل نمبر دے دیا گیا ہے، آپ کو کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ پر یا موبائل میسج کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں یا کمنٹ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی طارق القادری صاحب بھی جلوہ گر ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ داڑھی صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا داڑھی مڈانے والوں کی شہادت رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے کافی ہے، تو کیا ایسی صورت میں زید کا یہ کہنا صحیح ہے کہ داڑھی کی حیثیت صرف سنت کی ہے، اس سے زیادہ کہ نہیں؟ اس تعلق سے اس کی وضاحت فرما دیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اور یا دیگر جگہوں پر یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہے، اور ماشاءاللہ مولانا جیلانی صاحب نے بہت اچھا مسئلہ مجھ سے معلوم کیا ہے۔ دیکھیے، داڑھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت تو ہے، لیکن اس کو ذرا ہم فقہاء کرام کے اقوال سے بھی دیکھیں، اور اس میں زیادہ تفصیل نہیں بلکہ میں بہت کم آپ کو ذہن نشی کراؤں گا کہ داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا یہ واجب ہے، اور اسے منڈانا ایک مشت سے کم کرنا یہ کیا ہے، حرام ہے۔ لہذا جو شخص داڑھی منڈانے والا ہے اور وہ بار بار اس فعل کو انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ داڑھی منڈانے کی بنیاد پر وہ اعلانیہ گناہ کا مرتکب ہوا، اور اعلانیہ گناہ کے مرتکب ہونے کی بنیاد پر وہ فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کی گواہی رؤیت ہلال کے لیے یہ قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب لہذا وہاں پر یہ کہنا کہ داڑھی صرف جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، تو لہذا میں ایسی ذہنیت رکھنے والوں کو چند باتیں جو ہے ان کے ذہن نشی کراؤں گا کہ دیکھیے، داڑھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ داڑھی بڑھانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، مگر واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ قربانی جو ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حالانکہ قربانی یہ واجب ہے، اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو سنت فرمایا، تو لہذا یہ ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو کہ کیا ہے ہمارے درمیان واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور دیکھیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور داڑھی ایک مشت تک رکھنے کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ ورضوان اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ ورضوان کے فتاوی رضویہ شریف اور در مختار فتاوی شامی میں یہ عبارتیں بظاہر موجود ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ در مختار فتاوی شامی جلد پنجم صفحہ 261 پر ہے کہ یعنی مرد کو اپنی داڑھی کاٹنا یہ حرام ہے، طرح سے ہے۔ تو لہذا جو سوال پوچھا گیا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ داڑھی جو ہے یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کو
ایک مشت سے یعنی حد شرع سے کم کرانا، اس کو کتروانا، یہ حرام ہے. اور بار بار اگر کوئی اس میں مرتکب ہوتا ہے تو وہ اعلانیہ گناہ کا مرتکب ہوا، اور اعلانیہ گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر وہ فاسق معلن ہے. اور رؤیت ہلال کے لیے فاسق معلن کی شہادت معتبر نہیں. لہذا اس بنیاد پر جو شخص یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈانے والے کی گواہی معتبر ہے، لہذا اس کو شرع سے کچھ واقفیت حاصل نہیں. جی حضرت مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ، یہ جو گلوکوز یا طاقت اور بھوک پیاس کا جو انجیکشن لگواتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں. ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے. جیسا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، کافی سوال یہ کیا جاتا ہے لوگوں سے. تو گلوکوز وغیرہ یا کوئی انجیکشن یا کوئی بوتل وغیرہ لگوانے کی بنیاد پر انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ کھانے پینے اور جمع کرنے کے علاوہ روزے کو توڑنے والی چیزیں صرف دوا اور غذا ہے. لیکن نس اور رگ کے ذریعے سے جو چیز پیٹ اور دماغ میں پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی انسان گلوکوز یا اس کے علاوہ انجیکشن یا بوتل وغیرہ کوئی لگواتا ہے اور یہ ساری چیزیں نس میں لگتی ہیں، رگ کے ذریعے سے دماغ میں یا پیٹ میں پہنچتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان بھوک و پیاس کو کم کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن پھر بھی اس انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. زکوٰۃ کے تعلق سے یہ زکوٰۃ کیا تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہیے یا ایک ہی بار دے دی جائے، اس کے تعلق سے اس کی وضاحت فرما دیں مفتی صاحب. ماشاء اللہ، رمضان شریف قریب ہے اور ہمارے مسلمان بھائی اکثر زکوٰۃ رمضان شریف میں ہی ادا کرتے ہیں. تو دیکھیے اس سلسلے میں اگر پیشگی زکوٰۃ انسان دیتا ہے اس طور پر کہ ابھی اس کا سال مکمل نہیں ہوا لیکن وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یا پھر گزشتہ سال کی زکوٰۃ دی ہے اور سال ختم نہیں ہوا پھر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا مفصل اس کو بیان فرمایا فتاوی رضویہ شریف کی 4 جلد میں کہ تدریج کے طور پر اس کو اختیار کامل ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن جب سال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کل مال کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے. پھر تدریج کے طور پر تھوڑا تھوڑا ادا اگر وہ کرے گا تو اس طور پر وہ انسان گنہگار ہوگا. لیکن اگر سال مکمل نہیں ہوا ہے ابھی اور وقت بچا ہوا ہے تو وہ انسان تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دے سکتا ہے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو اس طور پر اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے بہت ساری زکوٰۃ ایک مرتبہ نکالے تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا پھر وہ یکمشت زکوٰۃ نہیں نکال پاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے کہ وہ پورے سال میں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور جب ان کا سال مکمل ہو جائے تو اس ساری زکوٰۃ کو جوڑ لیں. اگر زیادہ ہو تو آئندہ سال کے لیے اس کو محفوظ کر دیں، اور اگر کم ہو تو جو بچی ہے اس کو ادا کر دے. ان لوگوں کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے. انشاءاللہ. مفتی طارق القادری صاحب، ایک صاحب نے سوالات کیے ہیں، یہ 2 جز ہیں اس کے، تو اس کو میں الگ الگ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطاً مصافحہ نہ کرنا سنت ہے، اور دلیل میں ابن ماجہ کی حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جذامی شخص حاضر ہوئے جن کو کوڑھی کی بیماری تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی بیعت کی، ہاتھ پر بیعت نہ کی. لہذا اگر بیمار سے ہاتھ ملانا یہ سنت ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت نہ فرماتے. تو یہ ان کا یہ کہنا کس حد تک درست ہے؟ ماشاء اللہ، وقت کے اعتبار سے آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے موجلانی صاحب، اور عزیز مفتی عبدالقادر جلانی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، تو میں اس کا جواب دوں گا، اصلاح فرمائیں گے اگر کہیں کوئی خرابی ہوئی تو. دیکھیے ایسے بہت سارے حضرات ہیں جو اپنی تحریر کے ذریعے یا اپنے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ کے ذریعے، ویڈیو آڈیو وغیرہ کے ذریعے
عوام میں غلط غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، اور اگر صحیح حضرات ان تک اگر صحیح علم کی رسائی کرتے ہیں تو وہ حضرات ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے مسلمان آج کل یہ ہو چکا ہے کہ سائنس اور ڈاکٹرز پر زیادہ بھروسہ ہے اور اپنے علماء کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، بلکہ ان کو جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ ابن ماجہ شریف کی جو حدیث ہے، میں چاہوں گا کہ اس حدیث کی مکمل میں وضاحت کروں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے. تو مسلمان کا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات ہی شفا دینے والا ہے اور وہی جو ہے بیماری دینے والا ہے. اب جو ابن ماجہ شریف کی حدیث یہ بیان کی اور کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے لیے جا رہے تھے اور مقام تبوک سے واپس آ گئے، تو شاید ان مولانا صاحب نے جو مسئلہ بتایا انہوں نے مکمل حدیث نہیں پڑھی اور محدث نظام کے اس میں اقوال بھی نہیں پڑھے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اس کے دو جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے لیے جو مقام تبوک میں ٹھہرے تو آپ نے اپنے لشکریوں سے مشورہ کیا اور انصار سے مشورہ کیا اور بعد میں فتح مکہ کے جو مہاجرین تھے ان سے مشورہ کیا کہ وہاں جایا جائے یا نہ جایا جائے. بعض رات نے کہا چلا جائے، بعض رات نے کہا نہ جایا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ اگر گئے اور بتقدیر الہی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو وہ کہیں یہ نہ سوچے کہ مجھے اس کی وجہ سے جو ہے یہ بیماری ہوئی ہے، تو لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکمت کے پیش نظر یہ وہاں سے واپس آ گئے تھے. دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی بالکل صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں طاعون پھیل جائے وہاں نہ جایا جائے اور جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں سے کوئی واپس نہ آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں جانے سے احتراز کیا، اجتناب کیا. تو یہ دو سوال جو ہے اس کے جواب ہیں، لہذا جو انہوں نے یہ سمجھا لہذا ان کا یہ سمجھنا یہ غلط ہے. اب اگر اسی حدیث کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں تو ایک حدیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زمانے جاہلیت میں ابتدا میں یہ پھیلا ہوا تھا کہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک شخص کو بلایا جو جذام کا بیمار تھا، اور اس کو بلانے کے بعد اپنے پاس بٹھایا اور اس کے ساتھ اس کی پلیٹ میں ایک ساتھ کھایا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ سے پیا جہاں سے اس نے پانی پیا، اور پھر لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں سنو، یہ بیماری جو آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ اڑ کر لگ جاتی ہے، یہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، بلکہ جس کی جو تقدیر میں ہے جیسا جس کا لکھ دیا گیا ہے ویسے ہی اس کا ہونا. تو لہذا ان کا یہ کہنا کہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے، مسافہ نہ کرنا یہ سنت ہے، یہ ان کا لغو ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث کو پیش کرنا یہ ان سے علم کی دوری ہے. حضرت مفتی عبدالقادر جلالی صاحب قبلہ، سوال ایک یہ ہے کہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ دودھ بخشواتے ہیں، تو یہ دودھ بخشوانا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ مفتی طارق صاحب قبلہ بڑے مدلل اور مفصل طریقے سے جواب یہاں فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. آمین. اللہ مفتی صاحب قبلہ توجہ فرمائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال کافی گھومتا ہے، دودھ بخشوانا. تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ دودھ بخشوانا اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ بے اصل ہے اور اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کا حق ہوتا ہے. تو دودھ پلا کر ماں اپنے حق کو ادا کرتی ہے، نہ کہ ایک قرضہ ڈالے کہ پھر بچہ اس کو جو ہے اپنی ماں سے بخشوائے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ماں کے احسانات کثیر ہیں کہ اگر اولاد ماں کے لیے فرش بھی بن جائے تب بھی ماں کے احسانات کو اولاد ادا نہیں کر سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ के खाने और पीने का इंतज़ाम करता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे ज़बान से तकलीफ़ देती है। तो सरकार मुस्तफ़ा के ये अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, अद्दी हक़्क़हा फवल्लाहि लौ क़तअत लहमक मा अद्दैत रुबु हक़्क़िहा अमा अलिमता अन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। सरकार ने इरशाद फरमाया, अपनी माँ के हक़ को अदा करते रहे। बेशक। अगर तेरी माँ तेरा गोश्त भी काट ले और हंसी और खुशी के साथ उसको बर्दाश्त कर लिया, तो तूने अपनी माँ के हक़ का चौथाई हिस्सा भी अदा नहीं किया। अमा अलिमता अन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ने तेरी माओ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। तो माँ का तो मौलाना गुलाम गिलानी साहब ये अजीम मर्तबा है, लिहाजा इसकी कोई असल नहीं है, लेकिन औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन की सारी ज़िंदगी खिदमत करे और बाद मौत के उनके लिए इसाले सवाब करते रहे। माशाअल्लाह। हज़रत मुफ्ती तारिकुल कादरी साहब क़िबला, एक सवाल ये आया है कि एक सवाल ये है कि नमाज में जो सूरा पढ़ी जाए, पहली सूरत से दूसरी सूरत छोटी होनी चाहिए। मैंने इस किताब में पढ़ी है और उलमाए किराम से भी अक्सर ऐसे ही सुना है। ये उनका ही सवाल है, पूरा मैं पढ़ रहा हूँ। और ये कहते हैं कि सूरे फील यानी सूरे अलम तरा कैफ से नमाज पढ़ी, तो अगर हम अलम तरा कैफ से नमाज में सूरत पढ़ें, तो अगर सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं तो उसमें तीसरी में औइदल लज़ी जो कि बड़ी सूरत है, तो उनका कहने का मतलब ये कि पहले में हम सूरे फील पढ़ लें, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है तीसरे में फिर जो है ये सूरे माऊन पढ़ेंगे जो कि अब फिर बड़ी हो जाएगी, तो फिर इस ताल्लुक से वज़ाहत फरमा दें। माशाअल्लाह मौजलानी साहब ने सवाल किया कि अगर पहली रकात में बड़ी सूरत पढ़ी जाए और दूसरी में छोटी पढ़ी जाए, और अगर जो है सूरे अलम तरा से अगर कोई शुरू करता है तो तीसरी रकात में लिहाजा सूरे बिद्दीन जो है वो जो है बड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा ऐसी सूरत में ये मेरे पास बाहर शरीयत इसका सोम सफ़ा 548 ये मौजूद है। इसमें ये मसला जिक्र है, मसला नंबर 28 है कि दूसरी रकात की क़िराअत पहली से लंबी करना ये मकरूह है, जबकि वाज़ेह फ़र्क मालूम होता हो। और उसकी मकदार ये है कि अगर दोनों सूरतों की आयतें बराबर हो तो 3 आयत की ज़्यादती से क़िराअत है। जी मौजलानी साहब और मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब तवज्जो फरमाइए कि अगर दोनों सूरतों की आयतें बराबर हों तो 3 आयत की ज़्यादती से क़िराअत है। अगर बराबर हों तो 3 आयत की ज़्यादती से, मतलब अगर 3 आयतें ज़्यादा होंगी जो तीसरी रकात में पढ़ी जा रही है, तो लिहाजा उससे क़िराअत है। आप अगर आप देखेंगे सूरे फील में और बाद में सूरा अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन है, तो 3 आयतों की मकदार क्या उसमें ज़्यादा है। अगर 3 आयतों की मकदार ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में क्या कराहत है, वरना कराहत नहीं है। ऐसे ही बाकी और जो सूरतें नमाज में पढ़ेंगे उसको उस पर क़यास करना है। माशाअल्लाह, हमारा ये आज का सिलसिला जिसमें हमने कुछ सवालात लिए, तो माशाअल्लाह नाज़रीन किराम हमें देख रहे हैं, तो उनसे एक बार फिर मतलब इंतजा है कि इंशाअल्लाह तआला हमारे साथ आज 2 शख्सियात मौजूद हैं। हज़रत मुफ्ती तारिकुल कादरी साहिब क़िबला जलवागर हैं, हज़रत मुफ्ती अब्दुल कादिर साहिब क़िबला जलवागर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन्हीं हज़रात के साथ और दीगर अज़ीम शख्सियात के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस शो में आना होगा, जो कि इसका नाम ही हमने रखा है ऑनलाइन सवालों के जवाब सेशन। तो ये एक सेशन है जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप हज़रात के नाज़रीन के जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो हम अपने मुफ्तियान किराम से पूछेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुफ्तियान किराम को जोड़ते रहेंगे। आज हमारे साथ 2 हज़रात जो है जलवागर हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मुफ्ती तारिकुल कादरी साहब का, हज़रत मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली साहब का, कि आज के वो इस सेशन में हमारे साथ तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन से मतलब इल्तिजा कि कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। सवाल करने के लिए मोबाइल नंबर चलाया गया है, आप उस मोबाइल नंबर पर भी सवाल कर सकते हैं और मेल आईडी आपको दे दी जाएगी, उस मेल आईडी पर भी आप अपना सवाल पर्सनली भेज सकते हैं, वरना आप कमेंट के ज़रिए भी हमें सवाल
کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام یہ کیسا رہا، آپ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اب آئیے ہم دعا کے لیے جو ہے ہم دعا کروا لیتے ہیں۔ مفتیان کرام ماشاءاللہ جلوگر ہیں، حضرت دعا سے اس پروگرام کو اختتام پذیر اس کا کر دیا جائے۔ مفتی طارق صاحب کرائیں گے، دعا کروا دیجیے۔ جی 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 دعا فرمائیے حضرت، میں بالکل تیار ہوں آپ کے دعا پہ آمین کہنے کے لیے۔ آپ فرمائیے حضرت۔ نہیں فرمائیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھنے، علم حق باقر علم خدا کے واسطے۔ یا الہ العالمین ہم تمام کو ان سوالات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مفتی طارق صاحب قبلہ، مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ اور تمام علماء اکرام کو دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا کے اندر آج کرونا وائرس جیسی ذلیل بیماری پھیلی ہوئی ہے، تمام مسلمانوں کو اس ذلیل بیماری سے نجات عطا فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ مولا نزاع کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین کرام سے بھی مدنی التجا ہے، جیسا کہ کرونا وائرس یہ وبا پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور اسی کے تحت جو ہے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے 3 مئی تک کے لیے، تو تمام سے گزارش ہے، مدنی التجا ہے کہ گھر میں رہیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دیگر تمام کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، چونکہ اس کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم گھر پر رہیں، تاکہ باہر نکلیں گے تو یہ کہ تمام معاملات ہیں، تو اس لیے تمام سے مدنی التجا ہے کہ گھر پر رہیں۔ اور آپ حضرات جڑے، آپ حضرات کا دوبارہ ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔